तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, बुज़ुर्गी, बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया, इस दारे पानी को वजूद बख्शा और इस कायनात को पैदा करने के बाद बहुत सारे मखलूक़ात को धरती पर इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की और उन तमाम मखलूक़ात में एक मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए पैदा की जिसे तमाम तर मखलूक़ात में फ़ौक़ियत, अफ़ज़लियत और अफ़ादियत दी गई, बरतरी दी गई। वो मखलूक जिसे हम और आप मखलूक इंसानी के नाम से जानते हैं, यानी वो मखलूक इंसानी जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छे बुरे की तमीज़ अता की, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत अता की, सोचने समझने की सलाहियत दी और हक़ क्या है बातिल क्या है उसे अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम तर मखलूक़ात पर हमें और आपको यानी मखलूक इंसानी को फ़ौक़ियत और अफ़ज़लियत दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम बच्चों इंसानों की रुश्द व हिदायत की खातिर, फलाह व कामरानी की खातिर बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को दारे पानी के अंदर पैदा किया और वो तमाम तर अंबिया जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात पर बसने वाले इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए महबूस फरमाया, उन पर हम और आप मिलकर के दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। या इलाही, वो तमाम अंबिया जिन्हें तूने इस कायनात की सरज़मीन पर नबी और रसूल बना करके महबूस फरमाया, उन पर हज़ार करोड़ सलाम नाज़िल हों। बैदहू, उस नबी पर कि जिसे इस धरती पर इस कायनात की सरज़मीन पर आखिरी नबी, आखिरी रसूल, अंतिम संदेश मैसेंजर बना करके महबूस किया गया, यानी इमामुल मुरसलीन, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फज़ीलत और कि हम तमाम तर बनी इंसानों में से तो शामिल हैं। एक ख़ास एहसान और उसका फज़ल है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि उसने हमें अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनाया और वो नबी जिसे इस कायनात की सरज़मीन पर आखिरी नबी और रसूल बना करके महबूस किया गया, उसने पूरी 23 साल दौर नबूवत में अपनी उम्मत की फलाह व कामरानी की खातिर अपनी जान की बाजी लगा। उसकी 23 साल दौर नबूवत में यही उसकी फिक्र और सोच रही कि किसी तरह मेरी उम्मत के लोग मेरी बात को मान लें, इसलिए कि अगर ये मेरी बात को मान लेंगे, मेरी बात पर लब्बैक कहेंगे, इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की हौलाकों से बचा करके जन्नत के बागात के अंदर दाखिल कर देगा। ये फिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में और यही कामयाबी की दलील है कि जो शख्स जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करने लगे, जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का कहा मान ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी सरफरोशी और कामयाबी अता करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र लाहक थी कि किसी तरह मेरी उम्मत के लोग मेरी बात को मान लें, जहन्नम के हौलाकों से बच जाएं, दुनिया की जिल्लत और रसाइयों से बच जाएं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र करते रहे और यही आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए और वो तमाम बनी व इंसान इस धरती पर जो जिंदगी गुजार के गए, जिन्होंने हालत ईमान में जिंदगी बशर की, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, हज़रत आदम, इसी तरह बड़े ज़ुल्क़ पैगम्बर भी वहाँ मौजूद होंगे। तमाम तर नबियों की ज़बानों पर और इसी तरीके से तमाम तर बनी हुई इंसानों की ज़बानों पर अल्लाहुम्मा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। वहाँ लोग एक दूसरे के पास जाएंगे, हज़रत आदम के पास जाएंगे, आप हमारे बाप हैं, हमारी सिफारिश कर दीजिए, हमारी मग़फ़िरत की अपील अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर दीजिए। वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता, मैंने रब की नाफ़रमानी की है, किसी और के पास चले जाओ, इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ, मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाओ, कोई नबी नहीं सुनने वाला, लेकिन एक सुनेगा। कौन है वो जो सुनेगा?
है इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त मिलने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदारेज़ होंगे और अपनी उम्मत के लिए और वो तमाम तर लोग जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर ईमान लाया होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी और रसूल भेजे गए उनकी बातों को माना होगा, तमाम मुवहिदीन मोमिनीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। कौन है इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस दुनिया के अंदर भी रह करके एक सिर्फ अपनी कौम की, अपनी उम्मत के लोगों की फिक्र करते रहे। जब अल्लाह की बारगाह में गए, अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे, अपनी उम्मत के लोगों के लिए, वो उम्मत के लोग जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल माना होगा, ये नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल तो ज़बान से मान लिया है लेकिन उनके तौर तरीके, उनके चाल चलन, उनकी जिंदगी गुजारने के ढंग और तरीके तमाम तर मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ के ऐसे लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो मुवहिद हो गए, जो मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए। हाँ, बशरियत के नाते कुछ खताएं हो गई होंगी, कुछ गलतियां हो गई होंगी, नमाज में कोताही हो गई होगी, रोजे न रख सके होंगे, ज़कात न दे सके होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुवहिदीन के लिए, मोमिनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफारिश करेंगे। फिक्र है कि जहन्नम से बच जाएं, बेहतर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल कर लेगा, आपकी शफाअत को कबूल कर लेगा, आपकी अपील को कबूल कर लेगा। वो मुवहिदीन जहन्नम से बचा ले जाएंगे, जन्नत के बागात में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर फिक्र कर रहे और आखिरत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र होगी अपने मामले में। लेकिन आज के मौजूदा दौर में अगर निगाह डाली जाए, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की कितनी फिक्र है, हमारी जिंदगियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर तरीके कितने पाए जाते हैं, हमारी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कितने तौर तरीके के मुताबिक गुजर रही है, ये आज हमें सोचना चाहिए। ये सवाल खड़ा होता है, लेकिन आज हमारे यहाँ सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत दिखाई दे रही थी, हमारी जिंदगियों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर तरीके नजर नहीं आते। हमें फिक्र है कि हम जन्नत के अंदर चले जाएं। आज दुनिया का माहौल है, कोई भी मालिक, कोई भी हाकिम अपने मजदूर को मजदूरी उसी वक्त तक की देता है जब तक वो काम करता है। काम करना बंद है, अगर दिन में आधा दिन काम किया है, आधे दिन तो मजदूरी मिलेगी। और हमने तो पूरी जिंदगी मनमानी ख्वाहिशात की इत्तिबा की और बिना कुछ की हम सोचते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए। इतना आसान जन्नत हासिल करने के लिए बड़े बड़े पैगंबरों के सर झुके होंगे, अल्लाह आप जहन्नम से बचा करके हमें जन्नत के बागात के अंदर और आज हम सोचते हैं बिस्तरों में लेटकर, चौराहों दुकानों पर बैठकर जी चाहता है जो जन्नत तो हमारे हाथ की जानी नहीं मिलने वाली। अगर हमें फिक्र है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमसे मोहब्बत की, मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आपसे मोहब्बत की जाए। अगर आज दुनिया के माहौल में निगाह डाली जाए, एक बीवी है, आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं, तब तो आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करेगी। अगर आप उसकी फरमाइश को पूरा नहीं कर रहे, आप उससे मोहब्बत नहीं कर रहे, आप उससे मोहब्बत नहीं कर रहे। इस दुनिया का माहौल है। अगर आप अपने वालिदैन से मोहब्बत कर रहे हैं, वालिदैन आपके ऊपर बड़ी रहमो करम की फरमाइश है, आपके ऊपर निछावर करेंगे, लेकिन अगर आप अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करें, आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। ये दुनिया का माहौल है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, किसी तरीके से मेरी उम्मत के लोग जहन्नम से बच जाएं, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। और हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, इस सवाल को पैदा होगा। आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले अगर सवाल किया जाए, कितने लोग हैं जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आज के दिन दरूद पढ़ा है? कितने लोग? कोई हाथ उठा सकता है? कितने दरूद पढ़ा? कोई नहीं उठा सकता। पढ़ा नहीं, नाम ही नहीं मालूम हमें दरूद क्या है, हमें नहीं मालूम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम क्या है, हमें दरूद पढ़ना चाहिए या नहीं? ये मोहम्मद से मोहब्बत का तकाज़ा नहीं, ये मोहम्मद से मोहब्बत का तकाज़ा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारी फिक्र करते रहे, तुम जन्नत दुनिया के अंदर चैन सुकून की जिंदगी गुजारो, दुनिया
لیکن آج میں بتاؤں دنیا کے ماحول پر نگاہ ڈالی جائے، ہم مثال کے طور پر آج جو فرض محبت ہے جسے کہا جاتا ہے لڑکا لڑکی، اگر کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو محبت ہو جائے چھان بین کرے گا، باپ کا نام کیا ہے، بھائی کا نام کیا ہے، گھر پریوار کے لوگوں کا نام کیا ہے، چھان بین کرے گا، خاندان کیا اسٹیج ہے خاندان کا، کیا تعلقات میں خاندان کے، ارے تمہیں شرم آنی چاہیے، نبی سے محبت کا مطلب کرتے ہو، تم نے کبھی نبی کے خاندان کی چھان بین کی ہے، نبی کے باپ کا نام معلوم ہے، نبی کی ماں کا نام معلوم ہے، کسی مسلمان کو یہ آج ہمارے حالات ہیں، محمد رسول اللہ سے محبت کا ضربہ ہے، اور اگر کسی لڑکی سے بھی کسی لڑکے کو محبت ہو جائے پورا بایو ڈاٹا چھان بین کر کے نکال دیں گے، یہ ہمارے یہاں محبت کا معیار ہے۔ اگر محبت کا معیار یہی رہا تو ہمارے اندر یا تو منافقت ہے یا کفر پنپ رہا ہم مومن اور مسلمان، ہاں ہمارا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، رحمان پہ جا کر کے ختم ہو سکتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر حقیقی معلوم ایمان مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بیان کی تھی، محبت کا معیار کیا ہے؟ اگر کسی لڑکی سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، مال و دولت سے محبت ہے، ان ساری چیزوں کی محبت ترازو کے ایک پڑھنے میں، اور جناب محمد رسول اللہ کی محبت ترازو کے ایک حصے میں، محمد رسول اللہ کی محبت کا پلہ یعنی حصہ اگر غالب ہے تب تو آپ مومن اور مسلمان ہیں۔ اگر اولاد کی محبت، والدین کی محبت، مال و جائیداد کی محبت، کسی لڑکی کی محبت، محمد رسول اللہ کی محبت کے سامنے اگر غالب آتی ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کیجیے، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، ہمیں کتنی پرواہ ہے؟ محمد رسول اللہ کی مسجد میں اللہ کے رسول اللہ پڑھتے ہیں، لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، جس مسجد کو نبی اپنے ماننے والے لوگوں پر کر کے گئے ہو، نبی کے ماننے والوں نے نبی کی مسجد کا کتنا خیال کیا، کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے، ہاں محبت کا دامن ہوتے ہیں، نعرے رسالت محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تم نے دامن تھاما ہی نہیں تو چھوڑو گے کیا؟ جو چیز پکڑی ہوتی ہے اس کو نہ چھوڑا جاتا ہے، تم نے تو پکڑا ہی نہیں تو چھوڑو گے کیا؟ یہ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تم نے دامن نہیں تھاما، اگر تم دامن چھوڑ دے تب نہ چھوڑ، پکڑتے تب چھوڑنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں مسلمان ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر ایمانیت نہیں، مسلمانیت نہیں ہے، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر شریعت نظر نہیں آتی، ہمارے گھروں کے اندر دین نظر نہیں آتا، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ کی ماننے والے کیا، محمد رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے دنیا کی تمام تر محبتوں کو لات ماری جائے، جہاں محمد رسول اللہ کا حکم و گردن جھکائی جائے، اگر گردن کٹانے کی نوبت آ جائے تو گردن بھی کٹائی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہاں اچھا وہ کہتے نا میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تو یہ آج ہماری حالت ہے، جو ہمیں صحیح لگتا ہے اپنے مفاد کے لیے، جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چلو مسجدیں بھرو، اگر مسجدوں کے اندر تالا بٹھا دی جائے تو دیواروں سے کود کر کے آئیں گے، ہاں ہمیں نماز پڑھنی ہے، اب پریشانی نہ گھیرا ہے، لیکن جب آزادی دے دی جائے لیکن مسلمان مساجد کی طرف بھٹکنے والا نہیں، یہ آج ہماری حالت ہے، یہ حقیقت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا اور معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے محبت کی، اسلام لانے کے جرم میں، اسلام لانے کی پاداش میں دیواروں میں گاڑ دی گئی، میخیں گاڑ دی گئی، جلاد تیار ہے، محبت کا معیار دیکھیے، نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، جلاد میخیں گاڑنے کے لیے تیار ہے، کہا خبیب اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ہماری بات مانو، کہا کیا؟ کہا ہم یہ نہیں کہتے آپ اپنے باپ دادا کی دین کی طرف واپس آ جاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد کا دین چھوڑ دو، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، اگر آپ صرف اپنی زبان سے کلمات ادا کر دیں کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں کاش میری جگہ جناب محمد رسول اللہ کھڑا کر دیا جائے، نوزبین حضرت خبیب نے کہا ظالم تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایک جان ہے، اگر 100 جانیں ہو ایک ایک کر کے ساری جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہو سکتا یا میری سوچ تک کے اندر یہ نہیں آ سکتا کہ میں محمد رسول اللہ کو اس حال میں دیکھوں کہ ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چھپ جائے، اور آج ہمیں کوئی پرواہ ہے، کوئی گالی دیتا رہے، محمد کی حدیثوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرتا رہے، محمد کی دین میں نئی نئی چیزیں یاد کرتا رہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا معیار اور تقاضا یہ ہے، چاہے وہ حدیث کے مسئلے میں ہو،
چاہے آپ کے نام کے مسئلے میں ہو، آپ کے خاندان کو گالی گلوچ کرنے کے مسئلے میں ہو، ساری چیزوں میں ہمیں اگر نوبت آ جائے اس چیز کو روکنے کی تو گردن نہیں کٹانا پڑتا ہے۔ یہ محبت کا معیار ہے، لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہماری زندگی گزرتی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے محبت کی، نام عبد الرحمن ابن عوف ہے، اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لے آئے، مدینہ کی بستی کی طرف رخ کیا ہے۔ آپ مکہ کے رہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی تنگ کر دی گئی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کا سفر باندھ رہے مدینہ کی طرف، سسرال والے دوڑتے ہوئے آئے، کہاں جا رہے عبد الرحمن؟ کہا میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا یہ بیٹی ہماری ہے، ہمیں سے تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پلٹ کر کے جواب دیا، ایک بیوی ہے، اگر اور بھی کئی بیویاں ہوتی تو انہیں بھی چھوڑ دیا جاتا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی محبت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے بڑھے، ابھی وقت نہیں گزرا، خاندان کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، عبد الرحمن کہاں جا رہے؟ کہا میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ خاندان کے لوگوں نے کہا یہ اونٹ کی بچہ ہمارا ہے، ہم اس لڑکے اور اونٹ کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں اس بچے کو نہیں، اور بھی میرے بچے ہوں اور بھی لڑکے ہوں، ان سب کو قربان کر دو، یہ مختصر سا مال نہیں، میں مال و دولت کا مالک ہوں، تمام تر مال و دولت کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی محبت پر آج آنے نہیں دے سکتا، میں محمد رسول اللہ کی محبت سے نہیں پلٹ سکتا۔ یہ معیار محبت کا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس لیے کائنات کے لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا مال تمہاری اولاد محمد رسول اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ آج ہم اپنے مال و جائیداد کے چکر میں ہم اپنی اولاد کی خاطر مساجد کے قریب نہیں جاتے، ہمیں فکر ہے، مرنے کے آخری اسٹیج پر کھڑے ہیں، فکر یہ ہے بچوں کے لیے 2-4 بلڈنگ کا مکان خرید کر دیا جائے، ان کے لیے 2-4 مکان بنا کر کے چلا جائے، یہ آج ہماری سوچ ہے۔ مرنے کے آخری اسٹیج پر کھڑے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کہیں جانا ہے، ہمیں نجات حاصل ہو جائے جہنم کی غلباتوں سے اور ہمیں جنت کے باغات کے اندر مل جائے، خود کی کوئی فکر نہیں، یہ آج ہماری سوچ ہے۔ اس طریقے سے زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، اگر بڑھ گئی تو پھر آگے جا کر کے جو اس کا مقام ہونا چاہیے ہم جہنم سے بچے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اس طرح سے زندگی گزار کر کے ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ ہم جنت میں مستحق ہو سکتے۔ جنت کا مستحق بننے کے لیے، جنت کا حق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارا ایک ایک پل جناب محمد رسول اللہ کی اتباع اور کی پیروی میں گزرنا چاہیے۔ اور محبت کا معیار یہ ہے، جس ذات سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کا ایک ایک حکم ماننا ہے۔ ہم نے آج پھر میں مثال دیتا ہوں، دنیا کے حالات پر نگاہ ڈالی جائے، آج فون کا زمانہ ہے، بڑے بڑے موبائل ہے، اگر کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو محبت ہو جائے، رات میں نیند نہیں آتی اس کے چکر میں، ہر میسج کا انتظار کیا جاتا ہے، میسج میں کیا لکھا ہے، میسج پڑھنے کی تمہیں فکر ہے، بتاؤ تم محمد رسول اللہ سے محبت کا دم رکھتے ہو، کتنی بار تم نے محمد رسول اللہ کی حقیقت کو جانا ہے، کتنی بار تم نے جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن کے صفحات پر الٹ کر کے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہاں محبت ہے، محبت تو تم دنیا کے لوگوں سے کرتے ہو، دنیا کے لوگ تمہیں کیا دے سکتے، تمہاری تباہی اور بربادی کے اسباب بھی چن سکتے، اس کے علاوہ تم دے سکتے۔ اب فکر ہمیں اور آپ کو کرنی ہے کہ ہم دنیا کے اندر اسی طرح زندگی گزار کر کے اپنی جہنم چننا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ رب العالمین سے جنت کی تلاشی کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں جنت چاہیے جہنم چاہیے، ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے شرط ہے کہ محمد رسول اللہ سے محبت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ تقاضے جو محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے دور میں محمد رسول اللہ کی حکومت ہونے کے بعد انہوں نے پورا کر دیا۔ تقاضے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر اعلان کیا ہے، آج کفار و مشرکین نے حملہ کیا، کفار و مشرکین مسلمانوں پر حاوی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا آج کفار و مشرکین ہماری جان لینے پر تلے ہیں، کون ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ کے خیمے کی حفاظت کرے۔ حضرت زیاد بن سکن کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میری زندگی چلتی رہی، میری ساتھ میری جان کے ساتھ باقی رہے گی، آپ کے خیمے سے نہیں ہٹنے
والا. اللہ کے رسول نے کہا اے زیاد ابن سکن تم تو بڑے کمزور سے ہو, تم بیٹھ جاؤ کسی دوسرے کو تلاش کر جائے. جناب محمد رسول اللہ نے پھر اعلان کیا ہے کون ہے جو آج جناب محمد رسول اللہ کی خیمے کی پہرے داری کرے. اللہ کے رسول اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں, تو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. پھر حضرت زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول میں آپ سے کیے گئے وعدے کو پورا نبھاؤں گا جب تک میری جان میں سانس باقی رہے گی. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. کفار و مشرکین نے حضرت زیاد ابن سکن پر اس قدر تیر برسا ہے, روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت زیاد ابن سکن کو 72 تیر لگے, بیہوش ہو کر کے گرے. حضرت زبیر اور حضرت طلحہ لے کر کے زخمیوں کے کیمپ کی طرف جا رہے. حضرت زیاد ابن سکن کی آنکھ کو لے کر کہاں لے جا رہے؟ کہا ہے زیاد ابن سکن تم بہت زخمی ہو گئے, اب تمہارے جسم کے اندر یہ طاقت نہیں, یہ طاقت نہیں کہ تم زخم اور کھا سکو. ہم تمہیں زخمیوں کے کیمپ میں لے جا رہے ہیں تاکہ تمہارا علاج کرا سکے. زیاد ابن سکن نے کہا میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے جب تک میری جان میں سانس باقی رہے گی میں آپ کے خیمے سے نہیں ہٹنے والا. مجھے خیمے کا سہارا دے کر کے خیمے کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے تاکہ میں اپنے نبی سے کیے گئے وعدے کو پورا کر سکوں. حضرت زیاد ابن سکن کو کھڑا کر دیا گیا سہارا دے کر کے. تیروں کی بارش شروع ہوئی, درمیان میں زخم لگے, آہ نکلی. اللہ کے رسول بار تشریف لائے. زیاد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے دیکھا زیاد ابن سکن وہ تمام تر مظالم جو آپ کے اوپر ڈھائے گئے ان کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو گئے. اللہ کے رسول بیٹھ گئے. آپ نے حضرت زیاد ابن سکن کے چہرے کو اٹھایا, حضرت محمد رسول اللہ نے حضرت زیاد ابن سکن کی گردن کو اٹھایا اور اپنی ٹانگوں میں رکھا. اللہ کے رسول نے حضرت زیاد ابن سکن کی حالت کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو جب حضرت زیاد ابن سکن کے چہرے پر گرے, گرم گرم آنسو آنکھ کھل گئی. اللہ کے رسول نے کہا تم زخمی ہو, آنکھ نہ کھولو, آنکھ کھولنے میں زخمیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے آنکھ ڈھکنا چاہی. حضرت زیاد ابن سکن نے کہا اے اللہ کے رسول آخری وقت میں اپنے دیدار سے تم محروم نہ کیجیے. اے اللہ کے رسول میں نے آپ سے کی گئے باتوں کو پورا کر دکھایا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اے زیاد آج تیری نبی کی بشارت دے رہا ہے, نبی بھی یہ بات بتا رہا ہے کہ نبی نے تو سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا ہے. جا تو اللہ کے فرشتے تیرے جنت کی تیرے استقبال میں کھڑے ہیں کہ تجھے آج جنت کے اندر انٹری دیں گے, تجھے جنت کے اندر داخلہ دیں گے. اس طریقے سے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. اللہ کے رسول سے وعدہ کیا, وعدہ خلاف نہیں کی, جان چلی گئی اور بات کی گارنٹی دے کر کے گئے کہ جو لوگ جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی محبت سے سمجھوتا نہیں کرتے. اور آج ہم ہیں, ہمیں تو نبی کا نام نہیں معلوم, نبی کے دادا کا نام نہیں معلوم. ہاں ہم مسلمان ہیں, ہمارا نام محمد سے شروع ہوا, ہمارا نام محمد سے شروع ہوا, احمد پہ جا کر کے ختم ہو گیا. ہمارے اندر ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہم وراثت کے مسلمان ہیں. یہ ہماری آج حالت ہے. مسلمانوں کو حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم جنت چاہتے ہیں, اگر ہم جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر پیدا کریں تاکہ ہماری آنے والی زندگی درست ہو سکے. اگر اسی طریقے سے گاڑی چلتی رہی پھر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے میرا یہ پیغام ہے تمام تر مسلمانوں کو کہ اب آئیے جو زندگی گزر گئی لاپرواہیوں میں اس کو لال ماری جائے, آگے کے لیے یہ سوچا جائے, یہ فکر پیدا کی جائے. اے امام کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے رب کائنات, اے رحمت کائنات, ہم نے آپ کی خلاف ورزی کی جو زندگی گزاری ہے اسے معاف کیجیے گا. آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آنے والی زندگی اللہ تیری اتباع میں اور تیرے رسول کی اتباع میں گزاریں گے. اللہ اگر ہمیں جنت چاہیے ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم تیرے نبی کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے تاکہ ہماری آنے والی زندگی ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچا سکے اور ہمیں جنت کے باغات مل سکے. اور اللہ کے رسول نے یہ کہا, اللہ کے رسول نے یہ پروانہ دیا ہے, اے لوگو من احب سنتی, جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے فقد احبنی, وہی مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو جناب محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہو, جو جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہو, کل جنت کے اندر وہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. اگر ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ چاہیے آپ سے محبت کرنی ہوگی. آپ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ کی تمام تر سنتوں کو اپنے گھروں کے اندر, اپنی زندگیوں کے اندر, اپنے بال
خاندان اپنے قبیلے کے اندر اپنی بستی اپنے علاقوں کے اندر ہمیں سنت رسول کو سجانا ہوگا تاکہ آنے والی زندگی میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے اور ہمیں یہ جو کبھی افسوس ہوتا ہے کہ چڑیا چگ گئی کھیت تو کیا کرے دربار ہمیں وہ حالات دیکھنے نہ پڑے جب چڑیا کھیت چگ جائے کہ ہماری فصل کچھ پیدا نہ ہو ہماری فصل میں کچھ کاٹنے کی نہ بچے برے حالات آنے سے پہلے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ہر ایک پل اسی امید میں گزارے کہ کیا معلوم آج جو ہماری زندگی کی ساتھ چل رہی نہ جانے ہم میں سے کوئی کل موجود ہوگا یا نہ ہوگا اس لیے ایک پل جناب محمد رسول اللہ کی اتباع میں اللہ کی اتباع میں گزرنی چاہیے تاکہ ہم جناب محمد رسول اللہ کے سامنے جب جائیں ہمیں پچھتانا نہ پڑے جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں ہمیں پچھتانا نہ پڑے اللہ رب العالمین بھی کہے محمد رسول اللہ بھی کہے یہ میرے امتی ہے اللہ رب العالمین بھی کہے میرے نبی کے ماننے والے ہیں انہیں آنے دو اور میرے فرشتوں لے جاؤ انہیں جنت کا انہیں مہمان بنا دو اگر اس طریقے سے زندگی گزرتی رہی تو پھر جنت کے مہمان نہیں بننے والے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رات ہمیں سوچ سمجھ کر کے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر کی گئی تمام کوتاہیاں لغزشیں برائیاں خطائیں معاف فرما اللہ رب العالمین اور ہم نے جو نیکیاں جو عبادات کر رہے ہیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں شریف قبولیت عطا فرما اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنا اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنا اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ان کی حالات کو درست فرما دے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ واجب عطا فرما اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض ادائیگی کا ثواب مہیا فرما اللہ جو موحدین جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے اللہ انہیں قبر کے عذابات سے محفوظ فرما اللہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر توحید پر اور جب ہمارا خاتمہ فرما خاتمہ بالخیر فرما آمین